बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम ख़बरें हैं। ख़बरें क्या हैं, बल्कि खड़ाक हो गया है और इस खड़ाक के साथ ही जनाब इनकलाब भी जो है वो बढ़ गया है। ये जो इनकलाब लेके आ रहे थे, इनके साथ क्या हशर हुआ है ये आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जनाब पहले आपको ख़बर देनी है, बल्कि ख़बर नहीं, खुशखबरी देनी है। मियाँ नवाज शरीफ के लिए ये खुशखबरी है, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों के लिए ही ये खुशखबरी है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए जो है वो अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। और माजी में जिन लोगों ने जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें की या मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें की, अब उनके एहतसाब का वक़्त आया चाहता है। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में आज साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बहाली के हवाले से जो अपील है वो ज़ेर समाअत थी। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने इसकी समाअत की है। एक तो सबसे जो बड़ी इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जनाब अली सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर कासी साहब, इनको इस दरख्वास्त में, इस अपील में फ़रीक बनाने की इजाज़त दी है और 1 दिन की मोहलत दी है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब और उनके वकील को। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त में इन लोगों को फ़रीक बनाएंगे और फिर उसके बाद फर्दर कार्रवाई कल से दोबारा जो है आगाज़ इसका किया जाएगा। ये जो 5 रुकनी बेंच है, इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब शामिल हैं, इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत साहब इस बेंच का हिस्सा हैं। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो एक तो जो साबका बेंच था उस हवाले से बात सामने आई कि जी साबका बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी शामिल थे, तो वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत की, उन्होंने बताया कि सरदार तारिक मसूद और इजाज़ुल एहसन साहब ख़ुद इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस बेंच में शामिल नहीं किया गया और बाकी जो 3 जजेस थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो लिहाजा इस वजह से नया बेंच तश्कील दिया गया है। जिसके बाद कार्रवाई का आगाज़ जो है वो आगे बढ़ाया गया और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के जो वकील हैं हामिद खान साहब वही हैं जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, इमरान खान की वकालत भी करते मुख्तलिफ केसों में पेश हो रहे हैं। तो हामिद खान साहब जब आप पेश हुए तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से जो है मुलाकातों का जिक्र उन्होंने किया। इसी तरह शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की वो तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश किया गया जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा। बुनियादी तौर पे वो तकरीर ही थी कि जिससे हंगामा बरपा हुआ कि बात सामने आई कि एक जज से जो है वो बावर्दी अफसरान मुलाकात करते हैं और उनसे डील करने की कोशिश की जाती है। तो जब ये अदालत के सामने बात आई तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, आप ज़ुबानी कलामी किसी के पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? आपने क्या किसी ऐसे शख्स जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसे इस केस में फ़रीक बनाया है? तो जिस पर उन्होंने कहा जी हमने फ़रीक नहीं बनाया। तो अदालत ने कहा जी आपको फ़रीक बनाना चाहिए। तो जिसके बाद ये डिसाइड किया गया, यानी कि उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार हैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, उनके वकील ने कहा जी आप हमें मोहलत दे दें, हम इसमें उन्हें फ़रीक बनाते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ये कोई पहला मुकदमा होगा जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे उनका नाम रिस्पॉन्डिंग के तौर पे शामिल हो जाएगा। और कानूनी तौर पे अगर फैज़ हमीद किसी भी केस में जो है फ़रीक होंगे तो फिर उनको नोटिस जारी हो जाएगा। और नोटिस जारी होने का मतलब आपको फिर समझ आ गया कि जनाब बंदा तो फिर आ गया ना, काजी साहब के वो कैंडे में, कटहरे में आना पड़ेगा, वहाँ पे आके बताना पड़ेगा कि क्या वाकई ही जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सच हैं या झूठ हैं। और आज अदालत ने भी यही कहा कि बग़ैर किसी को सुने हम कैसे फ़ैसला कर दें। काजी साहब ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि, और वैसे भी ये कानूनी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है कि एक बंदा जिस पे आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा दें और उसका मौक़िफ़ हम सुने ना और उसके ख़िलाफ़ कोई आर्डर पास कर दें, ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा जनाब ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। ये पहला मौका होगा कि किसी जर्नल को अदालत तलब करेगी और उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो भी बड़े संगीन नोयत के हैं। ये इल्ज़ामात जो हैं वो आई थिंक
ان کا جو حلف ہے اس کے بھی خلاف ہوں گے، کیونکہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیض حمید صاحب نے شوکت عزیز صدیقی صاحب سے ملاقات کی، ان کو یہ جو ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے یہ فیصلے دینے ہیں، اگر آپ فیصلے نہیں دیں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور جب انہوں نے انکار کیا پھر ان کے خلاف وہ کارروائیوں کا ایک تسلسل ہے کہ ان کے بچوں تک کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو جناب پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا ہے، انہوں نے آئین کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور آئین کو وائلیٹ کیا ہے، تو پھر ان کے خلاف سنگین کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو چونکہ فیض حمید صاحب اس وقت ریٹائرڈ ہیں، اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف کی فیصلہ دینا چاہے تو میرا خیال ہے دے سکتی ہے، لیکن زیادہ مؤثر یہ رہے گا کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ذرا سخت قسم کی آبزرویشن کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھیج دیا جائے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کر سکتی ہے۔ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز اگر ہوگا تو پھر میاں نواز شریف کے وہ مطالبات جو وہ بارہا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف 2017 میں جو سازش کی گئی اور پاکستان جب ترقی کر رہا تھا ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور عمران خان کو مسلط کیا گیا، جن لوگوں نے یہ سازش کی ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ بار بار اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں۔ اب اگر فیض حمید کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پوری وہ ایک چین جو ہے نا وہ شاید پکڑی جائے گی۔ اب فیض حمید اکیلے تو نہیں اس میں ہوں گے، باقی لوگ بھی ہوں گے، اور عمران خان کے لیے جو سہولت کاری کی جا رہی تھی وہ فیض حمید سے پہلے سے معاملہ چل رہا تھا۔ تو اگر فیض حمید صاحب نے زبان کھول دی اور انہوں نے باقی لوگوں کے نام لے لیے تو پھر میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے خلاف جن جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، یا منتخب حکومتوں کو یا وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے جن جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی کڑی کے ساتھ وہ لٹکے ہوئے آتے جائیں گے اور کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے جائیں گے۔ اور یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو طاقتور لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ یہ بڑے طاقتور ہیں، اگر ان کے خلاف کارروائی کر لی گئی نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تجربات ختم، پاکستان کو جو وہ ایک لیبارٹری بنایا گیا ہے نا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کی جمہوریت مستحکم جمہوریت ہو سکتی ہے۔ اور یہی ڈیمانڈ میاں نواز شریف کر رہے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا، جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں کہ جن کے خلاف کارروائی کرے، وہ بیسیکلی یہی کہتے ہیں کہ جب کارروائی ہوگی تو ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی نا، پھر کوئی بندہ دوبارہ اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا میاں نواز شریف کی ڈیمانڈ پہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اپنا کارروائی کا آغاز ہوا ہے، اور اس کارروائی نے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو مسلط تو کیا گیا نا، لیکن اس کے مسلط ہونے کے بعد اب دیکھیں پاکستان کا جو حشر نشر کیا گیا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی پاکستان تباہ ہوا، پاکستان کی معاشرت کو تباہ کیا گیا، پاکستان کی جو ہماری جو روایات ہیں ان کو برے طریقے سے کچل دیا گیا، اور ایک فرضی قسم کا انقلاب، ایک خود ساختہ قسم کا انقلاب لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں جن لوگ جو ان کو لے کے آئے تھے نا، عمران خان نے انہی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے میں نے بہت سارے ویلاگز میں کہا ہے کہ عمران خان کی نیچر یہ ہے کہ یہ احسان فراموش طبیعت کے شخص ہیں۔ اچھا، یہ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں الزام لگا رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا۔ عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب سے سیاست سٹارٹ کی کس کس بندے نے ان کو کتنا سپورٹ کیا، اور انہوں نے ایک وقت پہ اسی بندے کے خلاف جو ہے سنگین الزامات بھی لگائے اور عملی اقدامات بھی کیے۔ ماضی ابھی آپ دیکھ لیں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کیا یہ کر رہے ہیں، بندیال صاحب کے حوالے سے ذرا ان کا بدتمیز بریگیڈ کے وہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ چیک کر لیں، وہاں پہ وہ ان کے لیے کیا کیا قسم کے القابات جو ہے وہ اس وقت وہ جاری کر رہے ہیں۔ تو جناب جس نے بھی احسان کیا انہوں نے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دیا ہے، اور اب یہ مکافات عمل کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ اب سہولت کاری کا خاتمہ ہو چکا، پروجیکٹ عمران کو لے کے چلنے والے جو ہے وہ اپنا اقتدار سے یا اختیار سے یا پاور سے دور ہو چکے ہیں۔
تو اب عمران خان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق جب کارروائی کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے صرف توشہ سے گھڑیاں چوری نہیں کی، اس بندے نے جو ہے وہ القادر کے نام پہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہی نہیں کیا، بلکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مجرم بھی ہے، ملزم بھی ہے، ابھی تو خیر ملزم ہے۔ تو انہوں نے سنگین قسم کی غداری کی ہے۔ اب سائفر کا جو کیس چل رہا ہے اس میں ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور دوسرا جناب خصوصی عدالت نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ملزم ہیں لہٰذا ان کا ٹرائل جو ہے وہ ان کیمرہ ہی ہوگا، یعنی کہ وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ جا رہے تھے ان کو اب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، فیملی ممبرز اور وکلا وہاں پہ جا سکتے ہیں، میڈیا جو ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ جو کارروائی کا آغاز اب کیا جا رہا ہے یہ بھی کل سے کارروائی جو ہے باضابطہ طور پہ شروع ہوگی، چونکہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، اب شہادتیں ریکارڈ ہونی ہیں۔ تو شہادتیں ریکارڈ کی جانے کے بعد کا یہ جو پورا پروسیس ہوگا یہ ان کیمرہ سیشن ہوگا۔ اب تحریک انصاف والے یعنی کہ عمران خان کے وکلا جو ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے مطابق عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آپ دوبارہ عدالت میں گئے، عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ کیا واقعی ان کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یا کہ پھر قانونی، وہ انہوں نے کہا تھا آپ جو قانونی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں، اگر کمپلیٹ کیا ہوا ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ جناب علی یہ مصیبت آپ کو اسی طرح سے جھیلنا پڑے گی۔ اور انقلاب کے نام پہ یہ جو ہنگامہ برپا کیا جا رہا تھا حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں شیر افضل مروت صاحب کس طرح سے خیبر پختونخوا میں ہنگامہ برپا کیا ہوا انہوں نے، اور آج جب انہوں نے پنجاب میں قدم رکھا ہے نا تو پنجاب پولیس نے دھر لیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا، انہوں نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ بار کے جرنل ہاؤس سے خطاب کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، یہ اس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو جناب گیٹ کے باہر ہی ان کو مال روڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک انقلاب جو ہے وہ حوالات میں بند ہے۔ اور جناب اب بات کریں گے بدتمیز بریگیڈ کی ایک بڑی کارروائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز بڑی وائرل ہو رہی ہے، معروف گلوکار ہیں ملکو، انہوں نے ایک گانا گایا تھا، اس گانے کی بنیاد پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی قیدی 804 کا گانا گانے پہ ملکو کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ پنجاب پولیس ان کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو بڑی وائرل ہے، اور یہ ویڈیو وائرل کرنے میں یہ کی بورڈ واریئرز اور بدتمیز بریگیڈ کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن میں نے آپ کو بتانی ہے اس کی اصل کہانی۔ جناب علی ملکو کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف یہ کوئی گانا گانے پہ کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ اصل میں ملکو کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں انہیں پروٹوکول ہے۔ پروٹوکول کیا ہے کہ یہ سرگودا میں جو ہے وہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا ایک پروگرام تھا جو کہ 7 سے 13 دسمبر تک منعقد کیا گیا، لوک میلہ جو لگتا ہے اس میں تھا۔ تو یہ پرفارم کرنے کے لیے وہاں پہ آئے تھے، یہ جو گلوکار ان کا پورا نام ہے محمد اشرف ملک عرف ملکو، یہ پرفارم کرنے کے لیے ظاہر ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ تھا، تو یہ پرفارم کرنے کے بعد جب اس رش سے نکلنا تھا تو ان کو رش سے نکالنے کے لیے یہ پروٹوکول دے رہی ہے پولیس، اور ان کو یہاں سے بحفاظت لے جایا گیا ہے۔ لیکن بدتمیز بریگیڈ والوں نے، وہ چونکہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے، کیونکہ ان پہ اثر ہے نا عمران خان کا، عمران خان خود سچ نہیں بولتے تو لہٰذا ان کے پیروکار بھی ان کے جیسے ہیں۔ تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی ملکو نے گانا گایا تھا تو لہٰذا ملکو کو دیکھیں یہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بھائی ایک فنکار نے پرفارم کیا، اس سے پہلے کتنے لوگوں نے عمران خان کے لیے گانے گائے، کیا کسی کو گرفتار کیا گیا تھا؟ تو میں نے صرف آپ کو حقیقت بتلانے کے لیے یہ جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ چونکہ لوگوں کو یہ ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی ظلم تو آپ لوگوں نے پاکستان پہ کیا ہے، ہمیں تو اس ظلم سے چھٹکارے کی جو ہے وہ کوئی خبر چاہیے، اس ظلم سے جو ہے وہ نجات کی خبر جو ہے وہ عوام کو چاہیے۔ اور یہ شکر ہے کہ اب جو ہے وہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو خبریں نہیں بلکہ خوشخبریاں ہیں۔ چلیں آئندہ بھی انشاءاللہ خوشخبریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔